जी अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं जो आयतें हमने पढ़ी हैं। माँ काना लि बशरिन, नहीं है किसी भी इंसान के शायान शान, अन योतियहुल्लाहु, के अल्लाह उसको अता करे अल किताबा वल हुक्म वन नबुव्वा, किताब, हिकमत और नबूवत। यानी किसी इंसान के शायान शान नहीं है कि अल्लाह ताला तो उसको किताब, हिकमत और नबूवत अता फरमाए। सुम्मा यकूल लिन्नासी, और फिर वो लोगों से ये कहे, कूनू इबादल्ली मिन दूनिल्लाह, कि मेरे बंदे बन जाओ अल्लाह ताला को छोड़कर, या मेरी बंदगी करो अल्लाह को छोड़कर। तो ये यहाँ पर जो खिताब है वो ईसाइयों से है, उनकी तरफ इशारा है कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि उन्होंने चूँकि हज़रत ईसा इब्न मरियम को जो था वो अल्लाह का बेटा बना दिया था, तो उस बारे में बात हो रही है कि उन्हें किताब भी दी गई थी, हज़रत ईसा को हिकमत भी दी गई थी, नबूवत भी दी गई थी, मौजज़ात भी दिए गए थे। तो अब ये कैसे मुमकिन था कि हज़रत ईसा उनसे ये कहते कि तुम अल्लाह को छोड़ दो और मुझे मेरी परस्तिश करो, मुझे अपना माबूद बना लो। क्योंकि वो तो यही कहते थे ना कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो अल्लाह ताला के बेटे हैं, और वो उन्होंने एक तरह से उनको माबूद का दर्जा दिया हुआ था। तो उसके ऊपर कहा जा रहा है कि जब अल्लाह ताला किसी नबी को या किसी भी इंसान को नबूवत देते हैं, हिकमत देते हैं, किताब देते हैं, एक मनसब देते हैं, तो वो उस नबी के शायान शान ही ये बात नहीं है कि वो ये लोगों को कहे कि तुम अल्लाह को छोड़ के तो मेरी परस्तिश शुरू कर दो या मुझे अपना माबूद बना लो। वलाकिन कूनू, और लेकिन वो क्या कहते हैं, उनकी दावत तो ये होती है, क्या होती है, कूनू रब्बानीयीना बिमा कुंतुम तुअल्लिमून अल किताबा व बिमा कुंतुम तदरुसूना। तो उनकी दावत ये होती है कि अल्लाह, वो क्या कहते हैं कि तुम अल्लाह वाले बन जाओ इस वजह से कि तुम लोगों को किताब की तालीम देते हो और तुम खुद भी उसको पढ़ते हो। तो अब किताब की तालीम देना और किताब को पढ़ना, उसका क्या तकाजा है, दीन का सीखना सिखाना, कुरान का पढ़ना पढ़ाना, हदीस, फ़िक़्ह का दर्स और तदरीस, ये सब कुछ इसलिए होना चाहिए कि लोगों को अल्लाह वाला बनाया जाए, लोगों को अल्लाह से जोड़ने के लिए होना चाहिए ये सब कुछ, न कि ये सब कुछ इसलिए हो कि अपने बंदे बनाया जाए। ये अपने बंदे बनाने से मुराद यही है कि इंसान ऐसा बनाए कि जो वो लोग उस बंदे को नज़र न्याज पेश करने लग जाएं और उसको एक बहुत ऊंचा मकाम दे दें। तो ये सब कुछ नहीं होना चाहिए, बल्कि जब कोई काम अल्लाह के लिए किया जाता है, जब अल्लाह ताला किसी को कोई हिकमत देते हैं, इल्म देते हैं, और वो लोगों को अल्लाह ताला से जोड़ने की कोशिश करते हैं, यानी उलमा हैं या नबी हैं या जो भी, तो वो उनका मकसद सिर्फ ये होता है कि वो लोगों को अल्लाह की बातें बताएं और लोगों को अल्लाह से जोड़ें, उनको वो रास्ता दिखाएं जो उन्हें अल्लाह की तरफ लेके जाता है, ना कि ये कि वो उनको अपना गिरवीता बनाने की कोशिश करें। तो यहाँ पर ये बात बताई जा रही है। आगे फरमाया, वला यअमुरुकुम अन तत्तखिजुल मलाइकता वन नबिय्यीन अरबाबा, और न कभी वो तुम्हें इस बात का हुक्म देगा कि तुम फरिश्तों को और अंबिया को रब बना लो। यानी अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं कि वो इंसान कि जिसको मैं हिकमत देता हूँ, नबूवत देता हूँ, किताब देता हूँ, यानी अल्लाह ताला के जो अंबिया हैं, तो वो कभी भी ये बात लोगों को नहीं कहेंगे कि तुम फरिश्तों को अल्लाह के बेटे बना लो या अल्लाह ताला का माबूद बनाओ या अंबिया को रब बना लो। मुशरिकीन मक्का जो थे, उन्होंने क्या किया हुआ था, उन्होंने फरिश्तों को रब बना लिया था और उनकी पूजा शुरू कर दी थी, और उनके नाम भी उन्होंने ऐसे ही रखे हुए थे, यानी लात, मनात, उज़्ज़ा, ये सब मूर्तियाँ उन्होंने बनाई हुई थी, और उनका ख्याल ये था कि ये फरिश्ते हैं और ये उनके नाम है, और फरिश्तों को वो अल्लाह ताला की बेटियाँ कहते थे और उनकी परस्तिश करते थे। और ईसाइयों ने क्या किया था, उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का बेटा बना दिया था और एक तरह से उनको अपना रब बना लिया था।
تو یہ اس چیز کی نفی کی جا رہی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو کچھ کام جو یہ کرتے ہیں یہ سب غلط ہے، اور اس کی تعلیم ان کو کسی نے نہیں دی، یہ سب جو لوگ کر رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں۔ یعنی کوئی بھی جو نبی ہے، نبوت کے منصب پہ جو فائز ہوتے ہیں، وہ انبیاء کبھی بھی یہ تعلیم نہیں دیتے کہ تم فرشتوں کو اللہ کا معبود اپنا معبود بنا لو، یا وہ یہ بھی نہیں کہ جیسے حضرت عیسیٰ تھے، اب انہوں نے تو نہیں کہا تھا کہ مجھے تم اللہ کا بیٹا بنا لینا، لیکن انہوں نے خود ہی ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا اور ان سے مختلف باتیں منسوب کر دی۔ تو یہاں پر یہ چیز بتائی جا رہی ہے۔ پھر آگے فرمایا اَیَأْمُرُکُم بِالْکُفْرِ بعد اَیَأْمُرُکُم بِالْکُفْرِ بعد اذ انتم مسلمون۔ تو اللہ تعالیٰ نے سوال کیا یہاں پر، تو کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دیں گے اس کے بعد کہ تم مسلمان ہو چکے ہو؟ یعنی تم تو ان کی باتیں مان کر، جس چیز کی انہوں نے دعوت دی اس دعوت کو مان کر تو تم مسلم ہو گئے، اللہ کے فرما بردار ہو گئے۔ تو جب تم نے ان کے اوپر ایمان لے آئے، اللہ پر ایمان لے آئے، تو کیا وہ انبیاء تمہیں پھر یہ حکم دیں گے کہ یہ سب کچھ کرنے کے بعد تم کفر کی طرف آ جاؤ؟ یعنی اگر وہ یہ کہیں گے کہ تم مجھے اپنا رب بنا لو یا تم فرشتوں کو اللہ کے ساتھ شریک کر لو، تو پھر تو وہ کفر کا حکم دے رہے ہیں نا۔ پھر وہ تمہیں ایک اللہ کی طرف بلا کر، فرما برداری کی طرف بلا کر، تو تمہیں کیا کفر کا حکم دیں گے وہ؟ تو اللہ کا وہ بندہ کہ جسے اللہ تعالیٰ نے کتاب، حکمت اور نبوت عطا کی ہو، کیا تمہیں کفر کا حکم دے سکتا ہے جبکہ تم فرما برداری اختیار کر چکے ہو؟ یہاں پر اس کا جو یعنی یہ ٹوٹل جو مفہوم بن رہا ہے ان پوری آیات کا وہ یہ۔ پھر آگے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور یاد کرو کہ جب کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے ایک میثاق لیا تھا، ایک عہد لیا تھا، اور کیا وہ عہد لیا گیا تھا؟ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ جو کچھ بھی میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے کیا کہا کہ جو کچھ بھی میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں، پھر تمہارے پاس آئے کوئی اور رسول جو تصدیق کرتا ہو اس کی جو کہ تمہارے پاس پہلے سے موجود ہے، تو تمہیں لازماً یقیناً اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی لازماً مدد کرنا ہوگی۔ بہت زیادہ یہاں یہ فورسفل ورڈز ہیں، لَتُؤْمِنُنَّ اور وَلَا تَنْصُرُنَّ۔ یہ اصل میں جو تھا وہ جس طرح سے عہد الست لیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح کو بنانے کے بعد ان کو جمع کر کے اور ان سے ایک عہد لیا تھا اور پوچھا تھا الست بربکم، تو تمام ارواح جو تھیں انہوں نے کہا تھا قالوا بلا، کہ اللہ نے پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ کیوں نہیں، قالوا بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو ایک یہ عہد تھا، اور ایک عہد الگ سے ایک اور لیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو اکٹھا کیا تھا کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بعد میں نبوت دی تھی، اور ان کو بھی پھر اکٹھا کر کے ان سے بھی ایک عہد لیا گیا تھا۔ اور ان سے کیا عہد لیا گیا تھا؟ اللہ نے فرمایا کہ میں تمہیں نبی بنا کر بھیجوں گا، تو تم اپنی امت کو یہ ہدایت کر کے جانا کہ تمہارے بعد جو بھی نبی آئے گا اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد اور نصرت کرنا تم لوگوں پر لازم ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر کہا جا رہا ہے قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، اللہ نے فرمایا کیا تم نے اقرار کر لیا ہے اور اس پر میری ڈالی ہوئی ذمہ داری قبول کر لی ہے؟ قالو، تو انہوں نے کہا اقررنا، انہوں نے کیا کہا؟ ہم نے اقرار کر لیا۔ یعنی تمام انبیاء کی ارواح کو اللہ تعالیٰ نے جمع کیا اوپر جب تمام روحیں بنی تھیں، اور پھر ان ارواح سے اللہ نے اقرار لیا کہ کیا تم اقرار کرتے ہو اس بات پر کہ تم جب بھی تمہارے بعد جو اپنی امت کو بتا کے جانا کہ تمہارے کہ جو بھی انبیاء بعد میں آئیں گے ہمارے بعد، کہ جن کے پاس وہ کتابیں وہ لے کے آئیں گے، اور وہ ایسی کتابیں کہ جن میں وہ تمہاری کتابوں کا بھی ذکر ہوگا،
تو تم نے ان کے اوپر ایمان لانا تم پر لازم ہے اور ان کی تم نے مدد بھی کرنی ہے۔ قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین، اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا اب تم بھی گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ رہوں گا۔ فمن تولی بعد ذالک، تو جس نے اس کے بعد منہ موڑ لیا، فاولئک هم الفاسقون، تو یقیناً وہی لوگ وہ سرکش ہوں گے۔ تو اب یہاں پر یہی چیز بتائی گئی کہ اگر جو لوگ یہ عہد کرنے کے بعد اگر وہ اس پر نہیں قائم رہیں گے، یعنی جو انبیاء نے اپنی امت کو ایک عہد دیا اور وہ اس پر قائم نہیں رہیں گے تو پھر وہ فاسقوں میں سے ہیں۔ اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ جتنے بھی انبیاء آئے وہ اپنی امتوں کو بتا، اور ان کی کتابوں میں موجود تھا، آپ نے دیکھا تورات میں بھی موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی نشانیاں موجود ہیں، حضرت عیسیٰ جب آئے انجیل میں موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام نشانیاں، اور یہود جو تھے وہ مدینہ کے گرد آباد ہی اس لیے ہوئے تھے کہ انہوں نے اپنی کتاب میں یہ پڑھا تھا کہ ایک آخری نبی نے آنا ہے کھجوروں والی سرزمین میں، یعنی وہ جو بھی نشانیاں ان کی کتاب میں موجود تھیں، تو وہ تمام نشانیوں کو دیکھ کر ان کو لگا کہ بھی یہ وہ جگہ ہے مکہ اور مدینہ کی، حجاز کی سرزمین کے جہاں پر وہ جو آخری نبی ہیں انہوں نے آنا ہے اور ہم ان پر ایمان لائیں گے، یہ ہمارے نبی ہمیں بتا کے گئے ہیں۔ تو لیکن جب وہ آئے تو انہوں نے کیوں انکار کر دیا؟ صرف حسد کی وجہ سے کہ وہ ان کی قوم میں سے نہیں تھے، وہ بنی اسماعیل میں سے تھے۔ تو یہ تمام جو تھے یہ انبیاء اپنی قوم کو بتا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چونکہ کسی نبی نے آنا ہی نہیں ہے، وہ آخری نبی تھے، تو اس لیے اب قرآن میں ایسا کچھ بھی موجود نہیں ہے۔ اچھا جی آگے کیا ہے؟ افغیر دین اللہ یبغون، تو کیا یہ اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین چاہتے ہیں؟ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، جبکہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہے، چاہے وہ خوشی سے ہو تو چاہے مجبوراً ہو، اور اسی کی طرف ان سب کو لوٹا دیا جائے گا۔ تو جو کچھ بھی ہے اس آسمان اور زمین میں وہ سب کا سب اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہے، چاہے وہ خوشی سے جھکے چاہے وہ ناخوشی سے جھکے، یعنی مجبوراً کام کرے، لیکن وہ اللہ کے آگے سب مجبور ہیں اور اس کے حکموں کے آگے ان سب نے سر جھکایا ہوا ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ اسی کی طرف یہ تمام امور اور تمام چیزیں لوٹا دی جائیں گی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے دین کے سوا اور کوئی دین نہیں ہے کہ جو یہ لوگ ان لوگوں نے بنا لیے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ ساری ڈیٹیل میں نے آپ کو مختصراً بتا دی ہے۔ اگر کچھ سمجھ میں آپ کے نہ آئے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، تھوڑا سا یہ جب آپ آیتیں پڑھیں گے تو اس ٹائم پر اس کو ضرور سنیے گا ڈیٹیل کو، تبھی آپ کو سمجھ آئے گی، ورنہ پھر اس کی سمجھ نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں، اور اگر بتانے میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہو گئی ہو یا کسی قسم کی بھی زیر زبر کی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔